अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम जो रज़ाइल अखलाक में से दूसरा टॉपिक है गीबत, उसके मुतल्लिक जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं। तो गीबत के मुतल्लिक हम जानते हैं कि गीबत क्या है। गीबत के मुतल्लिक इसके लुग़वी और इस्तिलाही मानी, फिर इसमें कुरान मजीद इस बारे में क्या रहनुमाई दे रहा है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात क्या हैं, और फिर आखिर में हम इसके नुकसानात के मुतल्लिक जो है वो बात करेंगे। तो आगाज़ करते हैं गीबत। गीबत के लुग़वी मानी क्या हैं? गीबत का लफ्ज़ गीबत गीबतन से निकला है। इसके मानी अदम मौजूदगी में बुराई करना, बदगोई से काम लेना, पीठ पीछे बुराई करना के हैं। तो गीबत के क्या मानी हुए कि किसी की अदम मौजूदगी में उसकी बुराई करना या कोई बुरी बात करना कि वो शख्स उस वक़्त मौजूद नहीं है महफिल में जिसके मुतल्लिक ये बात हो रही है, और वो बुरी बात है जो कि जब वो मौजूद होता तो उसे बुरी लगती। तो ये गीबत है। इस्तिलाही मफ़हूम में क्या है? किसी की गैर मौजूदगी में ऐसी बात कहना तो उसमें मौजूद हो, अगर यही बात उसके सामने की जाती तो वो उसको नापसंद करता। ये गीबत कहलाती है। इसको चुगलखोरी का नाम भी दिया जाता है। अरबी में गीबत के लिए नमीमा का लफ्ज़ भी आया है। नमीमा का मतलब वही गीबत करना ही इसका मतलब है। अब इसमें गीबत और इत्हाम या बहतान के हवाले से फ़र्क जो है वो नोट कर लें कि सहाबा कराम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर किसी शख्स की अदम मौजूदगी में कोई ऐसा ऐब बयान किया जाए जो उसमें मौजूद हो तो क्या ये गीबत है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही तो गीबत है। अगर वो ऐब उसमें मौजूद नहीं तो वो बहतान या इत्हाम है। मुस्लिम की मुस्लिम यह एक हदीस है जिससे ये लिया गया है। तो इससे पता चला कि जो अगर ऐब उसके अंदर मौजूद है और उसकी अदम मौजूदगी में वो वहाँ मौजूद नहीं है, और कोई दो शख्स या दो ग्रोह मतलब ज़्यादा लोग, दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में किसी के मुतल्लिक बात कर रहे हैं और उसकी बुराई बयान कर रहे हैं और वो मौजूद नहीं है, और जब अगर वो मौजूद होता तो उसको वो बुरी लगती, तो ये गीबत कहलाती है। तो आप आ जाए, ये तो गीबत हो गई। गीबत के मुतल्लिक जो कुरान मजीद हमें रहनुमाई देता है वो क्या है, वो उसके बारे में देख लेते हैं। ये सबसे पहले तो ये इसका गीबत के मुतल्लिक जो है सूरह हुजरात के अंदर जो है अल्लाह ताला ने इसकी गीबत के मुतल्लिक जो है मजम्मत फरमाई है। इसमें ये बात नोट कर लें कि सूरह हुजरात की आयत के अंदर तीन वो बुराइयां बयान की गई हैं जिसमें इंसान जो है वो अपने भाई के सामने मुंह दर मुंह वो बात करता है, यानी कि उसके सामने ऐसी बातें करता है जो बुरी हैं। एक वो है तीन, अगली आयत के अंदर वो तीन बुराइयां वो बयान की गई हैं जिसके जो इंसान जो शख्स है वो मौजूद नहीं है, उसकी अदम मौजूदगी में उसके मुतल्लिक जो है वो राय कायम की जा रही है या बात की जा रही है। तो वो तीन बुराइयां अल्लाह ताला ने अगली आयत में बयान की है जिसमें एक गीबत भी है। तो अब हम इसकी पूरी आयत का जो है वो तर्जमा देख लेते हैं। पहली आयत के अंदर जो मुंह दर मुंह या सामने जो है किसी शख्स के मुतल्लिक बात कही जाती है, उसके मुतल्लिक अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम वला निसा मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुम। या ईमान लो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन, ईमान वालों तुम कोई कौम किसी कौम का मजाक ना उड़ाए, और ना ही औरतें औरतों का मजाक उड़ाएं।
ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ تم سے بہتر ہوں، تو لہٰذا پہلی بات جو کہی گئی وہ مذاق اڑانے کے حوالے سے ہے کہ عسیٰ ان یکن خیرا منہن ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم، اور نہ ہی اپنے آپ کو عیب لگاؤ، یعنی کہ اپنے بھائی کے متعلق جو ہے وہ کوئی عیب والی بات کرو، ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور برے القاب کے ساتھ، برے ناموں کے ساتھ نہ پکارو۔ ایسا الاسم الفسوق بعد الایمان، بہت ہی بری بات ہے جو ایمان لانے کے بعد جو ہے وہ بہت ہی بری چیز ہے۔ یہ تو ہو گیا وہ آیت جو اس سے پہلے ہے۔ اب یہ دوسری آیت ہے جس میں 3 برائیاں وہ بیان کی گئی ہیں جو انسان اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں کرتا ہے، تو اس کے متعلق اب ہم دیکھ لیتے ہیں، جس میں غیبت بھی ہے جس کا جو ٹاپک ہے ہمارا، لیکن اس میں دوسری چیزوں کے متعلق بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو، ان بعض الظن اسم، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ایک بات تو یہ کہی گئی کہ زیادہ گمان کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے اپنے کسی بھائی کے متعلق ایسے گمان کر لے کہ جیسے 2 آپس میں ملے ہیں بھائی آپس میں، اور ایک کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں یہ آپ کا یہ کام کر دوں گا، اب وہ گمان کر رہا ہے اس نے کون سا میرا کام کرنا ہے، حالانکہ اس نے اس کو آزمایا ہی نہیں، اور کیا ہے کہ وہ اس کے متعلق جو ہے وہ ایسی رائے قائم کر لی، حالانکہ اس نے وہ عمل جو کمٹمنٹ کی ہے اس کو آنر ہی نہیں کیا ابھی تک، یا اس کا ٹائم ہی نہیں آیا۔ تو پہلے جو ہے اس کو گمان کرنے کو بنیادی طور پر کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان بعض الظن اسم، بے شک بعض گمان جو ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں، ولا تجسسوا، اور تم آپس میں تجسس نہ کرو۔ تجسس کیا ہوتا ہے کہ کسی کے متعلق جو ہے وہ یہ بات میں لگے رہنا کہ اس کی کوئی ذاتی زندگی کے متعلق کوئی معلومات ملیں، اور وہ تجسس کر کے اچھا اس کی تنخواہ کتنی ہے، اس کے کیا معاملات ہیں، ذاتی زندگی کے متعلق جو ہے وہ جانچنا، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا کہ تجسس نہ کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ ہی ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ اب یہ دوسری برائی جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ تجسس ہے، کہ کسی کی ٹو میں لگے رہنا، اس کے متعلق کوئی بات معلوم ہونا تو دوسروں کو بتانا، یہ جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی برائی ہے۔ اور تیسری برائی جو یہاں پر بیان کی جا رہی جو ہمارے ٹاپک سے متعلق ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے بعض کی یا کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کہ وہ اپنے مائتن مردہ بھائی کا گوشت کھائے، فَكَرِهْتُمُوهُ، بس اسے تو تم بہت ناپسند کرتے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، یعنی ان چیزوں سے بچ جاؤ۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ توبہ بھی قبول کر لے گا، تم رجوع کر لو، اس بات سے باز آ جاؤ اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر، اور اللہ تعالیٰ سے معافی کے خواستگار ہو، اور اللہ تعالیٰ تو بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو اسی طرح اگر بھائی کے متعلق جو ہے وہ کوئی ایسی بات ہے تو اپنے اس بھائی کو جا کر مل لو اور اس سے معذرت کر لو، بھائی میں نے آپ کے متعلق جو اگر کوئی ایسی بات کہی ہے تو مجھے معاف کر دو۔ یہ جو ہے یہ رویہ اہل ایمان کا ہے، اور آپ کو پتہ ہے سورہ حجرات جو ہے یہ خاص طور پر یہ اہل ایمان کے ساتھ ہی جو ہے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، بار بار یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا کا جو ہے وہ تذکرہ اس میں آیا ہے۔ اب غیبت کے حوالے سے ہم نے اس کا مفہوم بھی سمجھ لیا کہ اپنے بھائی کی کوئی ایسی برائی بیان کرنا جو اس کے اندر موجود ہے، اور وہ بیان اس وقت ہو رہی ہے کہ وہ اس وقت موجود نہیں ہے، اس کی عدم موجودگی میں وہ بات کہی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی ہے جیسے ایک مردہ بھائی پڑا ہوا ہے تمہارا، اور تم اس کا گوشت جو ہے وہ نوچ نوچ کر کھا رہے ہو، تو یہ گوشت کھانے کے مترادف ہے۔
اور اس کا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر تم مردہ بھائی کا گوشت کھانا تو پسند نہیں کرتے کہ وہ تمہارے سامنے مردہ حالت میں پڑا ہے اور تم اس کا گوشت نکال کر جو ہے کھانا شروع کر دو، ایسا تو تم نہیں کرتے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ فَقَرِحْتُمُوهُ تو منہ ہو، بس تم تو اس کو بہت کراہت کرو گے، بہت ہی برا جانو گے۔ تو غیبت جو ہے وہ اس سے بھی بری چیز ہے، مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے بھی بڑی بات ہے۔ تو لہٰذا اس کے لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم اپنے کسی بھائی کے متعلق جو ہے اس کی عدم موجودگی میں کوئی غیبت نہ کریں۔ اچھا، اب یہ بھی چیز ہے کہ ہمیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں لیکن وہ غیبت کی ایکسیپشنل کیسز ہیں یا استثناءات ہیں، وہ جو ہے وہ غیبت نہیں کہلائے گی اگر کسی بھائی کے متعلق وہ خاص مواقع ہیں۔ وہ علماء نے، اگر آپ اس قرآن سورہ حجرات کی اگر اس تفسیر کو پڑھے تو اس میں انہوں نے ان چیزوں کے متعلق بھی یہ بات کہی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ایسی اس کے اندر برائی پائی جاتی ہے جس سے وہ دوسروں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جیسے کوئی آپس میں کاروبار کرنے جا رہے ہیں اور ایک بھائی کو پتا ہے کہ یہ تو فراڈ کرنے والا ہے، یہ تو دھوکہ دیتا ہے۔ اب اگر آپ اس کی برائی جو ہے یا اس کی بات اس شخص کو بتا رہے ہیں کہ بھائی اسی طرح احتیاط سے کام کرنا، یہ کہیں آپ کو دھوکہ نہ دے دے، یہ اس کا رویہ اس طرح کا ہے، اس کا لین دین کا معاملہ درست نہیں ہے۔ اب یہ چونکہ برائی بیان ہو رہی ہے تو اس کو غیبت کے زمرے میں نہیں، علماء کہتے ہیں کہ یہ غیبت نہیں ہے کہ آپ اس کی برائی سے یا اس کے شر سے بچانے کے لیے اس کو کسی کو بتا رہے ہیں، تو اس صورت میں یا کسی اپنے دوست احباب کی محفل میں یا اپنے رشتہ داروں کے اندر جو ہے اس کی بات جو ہے وہ بتا رہے ہیں تاکہ وہ اس سے بچ جائیں، ایسا نہ ہو کہ اس سے وہ نقصان اٹھا لے۔ تو اس صورت میں جو ہے وہ اس کی برائی اگر کوئی ایسی بری چیز پائی جاتی ہے تو وہ علماء کہتے ہیں کہ یہ غیبت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے وہ شادی کرنے کے حوالے سے اگر کسی بچی کا یا بچے کے متعلق جو ہے وہ کوئی آ کر آپ کے ہمسائیگی سے پوچھتا ہے کہ یہ آپ کے ہمسائے میں یہ لوگ رہتے ہیں، یہ کیسے ہیں؟ اب ہم نے بیٹی کا رشتہ کرنا ہے یا یہاں اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا ہے، تو یہ لڑکی والے کیسے ہیں یا لڑکے والے کیسے ہیں؟ تو اب ہمسایہ جو ہے، اگر چونکہ وہ ہمسایوں کو تو تقریباً اپنے ہمسایوں کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیسی مزاج کے حامل ہے، اس میں اگر کوئی ان کے اندر کوئی ایسی برائی پائی جاتی ہے وہ آپ اس وقت ان کو چھپانے والی بات نہیں ہے، کیونکہ ایک وہ زندگیاں آپس میں جڑ رہی ہیں اور کوئی بعد میں ان کا معاملہ جو ہے وہ خراب ہو، اس سے پہلے ان کو حقیقت اگر ان کے متعلق ہمسائے کو پتہ ہے تو وہ اپنے ہمسائے کی اگر کوئی ایسی چیز جو ہے وہ اس کو بیان کر دیتے ہیں تو وہ غیبت کے زمرے میں نہیں آئے گی۔ اور اسی طرح اگر دو دوست ہیں اور ایک دوست جو ہے وہ کسی بری محفل میں جو ہے وہ بیٹھنا اٹھنا شروع کر رہا ہے اور اس کا دوست جو ہے وہ اس کا خیر خواہ ہے، اب وہ اس کے سرپرست کو یا اس کے بڑوں کو جو کہ اس کو برائی سے روک سکتے ہیں، ان کے پاس اگر وہ جا کر ان کی کوئی بات بیان کرتا ہے کہ انکل یہ جو آج کل جو ہے یہ میرا باپ کا بیٹا ہے، یہ آج کل فلاں محفل میں جو ہے وہ شرکت کرتا ہے، وہاں سگریٹ نوشی ہے یا وہ اس طرح کی کوئی برائی اس کے اندر جو ہے وہ ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ وہ بیٹھتا اٹھتا ہے، تو آپ اس معاملے میں اس کا ذرا خیال کریں یا اس کے اندر یہ جو ہے وہ برائی پائی جاتی ہے تو آپ اس کو دور کرنے کے لیے کوشش کریں۔ تو اس کا جو عمل ہے کہ مطلب ایسی صورت میں اگر آپ جا کر اس کو کوئی اپنے اس کے ذمہ دار کو کوئی چیز بیان کر رہے ہیں تو وہ غیبت نہیں کہلائے گی۔ یا اسی دفتر کے اندر آپ کسی اپنے کولیگ کے متعلق اپنے کسی کے متعلق ایسی برائی پائی جاتی ہے جو کہ دوسروں کو پتہ ہونی چاہیے تاکہ جیسے میں نے کہا اسی طرح باس کو جو ذمہ دار ہے بڑا اس کے نوٹس میں لایا جائے کہ یہ بھائی اس کی خیر خواہی کے لیے کہ اس کے اندر یہ جو ہے نا وہ عادت پائی جاتی ہے اور یہ بری ہے جس کی وجہ سے یہ نقصان دہ ہے، تو آپ جو ہے اس کو درست کرنے کے حوالے سے معاون ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا
ان کو جو ہے اگر کوئی بات خیر خواہی کے نقطہ نظر سے اس کی بہتری کے لیے جو ہے وہ بیان ہو رہی ہے اور اس میں اگر آپ وہ برائی بیان کر رہے ہیں تو وہ غیبت نہیں کہلائے گی، غیبت نہیں کہلائے گی۔ تو اس کو جو ہے اسی طرح کچھ اور پہلو بھی ہیں جو برائی کے زمرے میں نہیں آئیں گے کہ کسی شخص کے شر سے بچانے کے لیے آپ لوگوں کو جو ہے وہ متنبع کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، تو اس صورت میں کیا ہے کہ یہ غیبت کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی روٹین میں اگر کوئی ایسی چیز جو ہے وہ پائی جاتی ہے جو اس کے اندر ہے تو اس کی برائی جو ہے وہ غیبت کہلائے گی۔ اس کے علاوہ جو یہ میں نے چند چیزیں جو ہے علماء نے بیان کی ہیں تو وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کا قرآن مجید میں دوسرا مقام جو ہے غیبت کرنا کفار کا شیوا ہے۔ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سردار کے متعلق جو ہے وہ سورہ قلم کے اندر یہ بیان کیا، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّہِینٍ، اور کسی ایسے شخص کے کہے میں نہ آ جانا جو بہت قسمیں کھانے والا ذلیل اوقات کا ہے، یعنی کہ ذلیل قسم کا شخص ہے، ایسے شخص کا کہنا نہیں ماننا۔ اب ظاہر بات ہے سردار ہے اور کفر پر اڑا ہوا ہے اور اس کے اندر ایسی ہے کہ وہ قسمیں کھا کھا کر جو ہے وہ اور اس کا ذلیل والا مطلب اس کی ذلت والا معاملہ ہے کہ وہ اس درجے کا گرا ہوا انسان ہے کہ جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ایسے شخص کا کہنا نہ مانیں۔ اور اس کی دوسری خوبی برائی کی جو ہے وہ کیا بیان ہو رہی ہے، صفت بیان ہو رہی ہے، حماز مشاء بنمیم، تانے دیتا ہے، آوازیں کستا ہے اور چگلیاں کھاتا پھرتا ہے، مطلب ایسے شخص کا آپ کہنا نہ مانیں۔ تو یہاں پر بھی یہ نمیم، نمیمہ جیسے ابھی ہم نے اس کا کہا کہ یہ عربی میں نمیمہ بھی اس کو کہتے ہیں، تو چگلیاں کھانا، چگلی کھانا کیا ہے کہ اپنے کسی بھائی کی یا کوئی اہل ایمان میں سے کسی کی بات جو ہے وہ اس کی عدم موجودگی میں کسی کے ساتھ کرنا، وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے، تو ایسے معاملے میں وہ چگلی کہلاتی ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ پسند نہیں کیا جاتا معاشرے کے اندر۔ وہ بیان کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی دوسروں کی نظر میں گر جاتا ہے کہ یہ دیکھو یار اپنے بھائی کی جو ہے ایسی بلا وجہ جو ہے وہ اس کی برائیاں جو ہے برائی بیان کر رہا ہے، کیونکہ اگر نہ بھی بیان کرتا تو چلیں اس کا کوئی فرق پڑنے والا نہیں تھا، لیکن وہ اس کو بیان کر رہا ہے اور اس سے معاملات کیا بڑھتے ہیں آپس میں۔ جب اس شخص کو پتہ چلے گا کہ جس کی غیبت کی جا رہی ہے، جب کہ فلاں شخص نے میرے متعلق یہ بات کہی تھی محفل میں، تو اس کے دل کے اندر جو ہے وہ کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس کے اندر کیا غصے والی کیفیت پیدا ہوگی اور اس سے آپس میں باہمی پیار محبت کی بجائے نفرت کے جذبات جو ہیں وہ پیدا ہوں گے، اور نفرت پیدا ہوگی تو دشمنیاں جنم لیتی ہیں اور قتل و غارت کے اوپر بھی یہ معاملات جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں۔ یہ انسان کو اس لحاظ سے جو ہے وہ چیزوں کا خیال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں جو رہنمائی دی ہے اس کے مطابق ہمیں اس چیز سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے۔ اب آ جائیں اس کا احادیث کی روشنی میں ہم غیبت کے متعلق جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا ہیڈنگ یہ بنایا جا سکتا ہے کہ غیبت کرنے والے کا حال۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو برا فعل قرار دیا ہے اور اس سے بچنے کی تلقین کی ہے، یعنی کہ غیبت سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیبت کرنے والے کا حال جو ہے وہ قیامت کے روز کیا ہوگا جب وہ انسان جو ہے وہ جہنم میں جلے گا، تو اس کا وہ نقشہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے ہیں تو آپ کو جہنم کے بھی مناظر جو ہیں وہ دکھائے گئے، تو اس میں جو ہے وہ ان لوگوں کا حال جو ہے وہ حدیث میں بیان ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، وہ لوگ ان سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کا گوشت کھاتے ہیں،
اور ان کی عزت و آبرو بگاڑتے ہیں، عزت و آبرو بگاڑتے تھے، یعنی ان کی غیبت کرتے تھے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، جو صحیح ستہ کی جو کتابیں ہیں ان میں سے ایک کتاب جو ہے صحیح ستہ کی ابو داؤد ہے، اس کے اندر جو ہے وہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کی گئی ہے۔ اب آ جائیں دوسرا پوائنٹ، بدبو زدہ لوگ۔ بدبو زدہ لوگ کیا ہیں کہ ایک بار سخت بدبو پھیلی، یعنی کہ مدینہ کے اندر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو کہ یہ بو کیا ہے، یعنی کہ یہ بدبو جو ہے وہ پھیلی ہے تو یہ کس چیز کی ہے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پوچھنے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو مسلمانوں کی غیبت کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے انبیاء کرام کو جو ہے وہ اس چیز کا بھی ان کے ذریعے مشاہدہ کروا دیتے ہیں کہ یہ کتنی بری بات ہے کہ انسان جو ہے وہ غیبت کرتا ہے اپنے بھائی کی، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے مشاہدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے صحابہ کرام کو بھی جو ہے وہ دکھا دیا کہ یہ بدبو جو ہے یہ کن لوگوں کی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی برائی بیان کر رہے ہیں کیونکہ اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچنے کی توفیق دے۔ دیکھیں کہ پہلا جو ہے جہنم میں جو ہے وہ کس طرح کی سزا مل رہی ہے کہ تانبے کے ناخن جو ہیں انہیں دیے جائیں گے، جس سے وہ اپنے چہرے اور اپنے سینے اور اپنے جسم کے گوشت کو نوچیں گے اور کھائیں گے، یہ کھا رہے ہوں گے۔ کوئی شخص جو ہے وہ کہ اس طرح کی سزا جو ہے اسے جہنم میں مل رہی ہو تو کیسی بری سزا ہے۔ اب آ جائیں تیسرا پوائنٹ ہے غیبت بڑا گناہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت زنا سے بھی سخت گناہ ہے۔ یہ دیکھیں یہ کیوں کہا گیا، اس پر کبھی غور کریں کہ دیکھیں اگر کوئی انسان جو ہے وہ برا فعل کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر یہ احساس ہوتا ہے میں نے یہ برا عمل کیا ہے، زنا کیا ہے، اس کے اندر ایسا شرمندگی معاملہ اور اس کے اندر جو ہے وہ اس کا احساس رہے گا۔ غیبت جو ہے وہ آج کے دور میں تو ایک سویٹ ڈش کے طور پر ہے کہ جہاں دو چار لوگ اکٹھے ہو کر بیٹھے ہیں اور ایک بھائی ان میں موجود نہیں ہے تو اس کے متعلق بیان کرنا شروع کر دیا، یار وہ تو ایسا ہے، یار وہ اس کے اندر تو یہ اس کی یہ حرکتیں ہیں، وہ مزے لے لے کر جو ہے وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم یہ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں جو ہے وہ رہنمائی دی کہ غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ آپ کو پتا ہے کہ زنا جو ہے وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک غیر شادی شدہ مرد اور عورت اگر کوئی برا فعل ایسا کر لیتے ہیں تو اس صورت میں انہیں 100 کوڑے مارنے کی سزا ہے، اور اگر شادی شدہ مرد اور عورت کوئی اس طرح کا فعل کر لیں تو ان کو دین اسلام نے کیا سزا دی ہے کہ پتھر مار مار کر جو ہے انہیں ہلاک کیا جائے۔ اتنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زنا سے بھی بڑا جو ہے گناہ غیبت کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہماری محفلوں کے اندر ہم عام جو ہے روٹین میں اپنے بھائیوں کے متعلق یا اپنی بہنوں عورتیں جو ہیں وہ عورتوں کے متعلق جو ہے یا عورتیں مردوں اپنے جاننے والے مردوں کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی ایسی بات کر رہی ہیں، تو یہ غیبت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا سے بھی بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے رویے جو ہیں ہمیں شعوری طور پر اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے آ جائیں، غیبت کا سننا بھی گناہ۔ یہ تو ہوتا ہے نا کہ ایک شخص جو ہے وہ غیبت کر رہا ہے، برائی بیان کر رہا ہے، اب دوسرے جو ہے محفل میں ظاہر بات سن رہے ہیں کسی کی بات کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے کہ غیبت کرنا ہی برا نہیں، اس کا سننا بھی برا ہے۔ اسی لیے ایک سلوگن جو ہے وہ نہ ہم غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کے حوالے سے ہی ہے کہ غیبت کرنا بھی برا نہیں، اس کا سننا بھی برا ہے۔ تو لہذا مسلمانوں کے معاشرے کے اندر جو ہے
اس چیز کے حوالے سے کیا سلوگن بنتا ہے کہ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، یہ سننے والا بھی گناہ گار ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی محفل میں اس طرح کی بات کر رہا ہے تو جو سننے والا ہے وہ دوسرے کو منع کر دے، بھائی یہ غیبت کے زمرے میں ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ ہمارے استاد محترم، ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو یہ سورہ حجرات اس میں آئی تھی، تو اس میں ہمارے استاد محترم نے ہمیں غیبت کے اوپر جو لیکچر دیا تھا، تو ہم دوست آپس میں جو ایک دوسرے کے متعلق بات کرنے کی کوشش کرتے تھے نا، کہ وہ موجود نہیں ہے دوسرا دوست، ہم دو دوست آپس میں بیٹھے ہیں، ہمیں وہ لرزہ طاری ہوتا تھا کہ یار ہم اپنے بھائی کے متعلق کوئی بات کر رہے ہیں، کوئی غلط بات تو نہ غیبت کے زمرے میں نہ چلی جائے، اس لیے بہت احتیاط والا معاملہ جو ہے وہ ہو جاتا تھا۔ تو یہ اللہ کے ارشادات اور اللہ نے جو قرآن مجید میں بیان کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ غیبت سننے والا بھی گناہ گار ہے، لہٰذا یہ نہیں ہے کہ اسے مزے لے لے کر جو ہے وہ دوسرے کے متعلق باتیں سنی جائیں، نہیں، وہاں منع کر دینا چاہیے، بھائی یہ غیبت کے زمرے میں ہے تو اس سے بچیں، تو وہ دوسرا بھی پھر اسے احتیاط کرے گا۔ اب آ جائیں 5واں پوائنٹ، جنت حرام۔ غیبت کرنے والے کے اوپر جو ہے وہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اور نہیں داخل ہوگا؟ چغل خور، یعنی چغل خور کس کو کہتے ہیں؟ غیبت کرنے والا، تو اپنے کسی بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی کوئی برائی جو ہے وہ کسی کے ساتھ بیان کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو کہا کہ چغل خور یا غیبت کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ برائی جو ہے وہ کتنی بڑی برائی ہے، تو ہمیں ان برائیوں سے بچنے کے لیے حد الوسع کوشش کرنی ہے اور اس سے بچنا بھی ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ اب آ جائیں آخری حدیث جو اس ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، وہ کیا ہے؟ عذاب جہنم، کہ جو غیبت کرنے والا ہے وہ اس کو جہنم کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جیسے کہ اوپر آپ پہلی حدیث میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جہنم کے اندر جو ہے وہ کیا ہے؟ تانبے کے ناخن دیے جائیں گے، ان ناخنوں سے اپنے جسم کو نوچ نوچ کر جو ہے وہ کھائے گا۔ تو یہ جہنم میں جانے کا معاملہ ہی ہے نا۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اس سے مخاطب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کفار نے تو جہنم میں جانا ہی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے انہوں نے تو جہنم میں جانا ہی ہے، لیکن اہل ایمان کا وہ گروہ بھی تو یہ رویے اختیار کر رہا ہے، وہ جو ہے وہ اس طرح کے معاملے میں کیا ہوگا اس کا، کہ وہ جہنم میں جانے کا اپنا سامان پیدا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جیسے پہلے بھی کچھ باتیں جو ہے بیان کر دی ہیں، غیبت کی جائز صورتیں کون کون سی ہیں، ان کے حوالے سے جو ہے وہ دوبارہ سے ذرا دیکھ لیں۔ ظالم کے خلاف فریاد کرنا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب، بڑی مشہور کتاب ہے احیاء العلوم، اس میں آپ نے ان باتوں کو جو غیبت کے زمرے میں نہیں آتی اس میں یہ بیان کیا ہے، جو کہ کچھ تو میں بیان کر چکا ہوں، دوبارہ سے اسے ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ ظالم کے خلاف فریاد کرنا۔ ظالم کے خلاف فریاد کیا کرنا؟ کہ کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے، اب وہ شخص جو ہے وہ اگر اپنے ظلم ہونے کے بعد وہ دوسروں کو اس شخص کے متعلق جو ہے وہ باتیں بیان کر رہا ہے کہ اس نے فلاں میرے ساتھ زیادتی کر دی ہے، میرے ساتھ فراڈ کر رہا ہے، میرے ساتھ یہ دھوکہ کیا ہے، اس صورت میں ظالم کے خلاف اگر کسی حکمران کے سامنے یا کسی ایسے ذمہ دار شخص کے سامنے جو ہے اس کی برائی بیان کی جا رہی ہے تو کہ اس کا ازالہ کر سکتا ہے، تو یہ غیبت کے زمرے میں نہیں آئے گی۔ اسی طرح لوگوں کو کسی شر اور فساد سے بچانے کے لیے اگر لوگوں کو بتایا جائے کہ بھائی یہ فراڈ کرنے والا شخص ہے، اس کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ کرتے ہوئے بڑی احتیاط کرنا،
تو اس معاملے میں اگر کوئی کسی کے شر سے بچانے کے لیے اگر یہ کوئی ایسی بات کہی جا رہی ہے تو وہ غیبت کے زمرے میں نہیں آئے گی۔ اسی طرح کسی کی اصلاح کرنے کے لیے مفتی حضرات کو صورتحال سے آگاہ کرنا اور فتویٰ لینا، یا کسی، جیسے میں نے کہا کہ آپ کا دوست ہے وہ کسی برائی میں ملوث ہے، ہو رہا ہے، اور آپ اس کے بڑے سرپرست کو جا کر اگر یہ بات جو ہے نا وہ بتاتے ہیں کہ انکل یہ اس کے اندر یہ آج کل رجحان پایا جاتا ہے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آپ اس کے معاملے میں کچھ بہتری کے لیے اور اس کو درست کرنے کے لیے اقدام کریں، تو یہ بھی غیبت کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح مذہبی اور اخلاقی برائیوں کا انسداد کرنا، یعنی مذہبی اور اخلاقی برائیاں جو ہیں ان کے حوالے سے معاشرے کے اندر یہ اگر رجحان ٹرینڈ پایا جاتا ہے کہ انسان اخلاقی سطح پر جو ہے وہ برائیوں میں ملوث ہیں، تو ان کا اگر یہ اس طرح کے کسی کو بہت نمایاں ہے، پرومیننٹ ہے، تو اس کا بیان کر کے بھی لوگوں کو سمجھانا اور بات کو کرنا، تو اس کے دور کرنے کے لیے لوگوں کی تربیت کرنا، تو یہ بھی غیبت کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ اب آ جائیں غیبت کے نقصانات کے حوالے سے۔ غیبت کے نقصانات کیا ہیں؟ یہ اصل میں ایک معاشرتی برائی اور معاشرے کو برباد کرتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں کے درمیان میں پیار اور محبت والی کیفیات جو ہے وہ پیدا کرنے کی وہ چاہتا ہے کہ آپس میں پیار اور محبت ہو، جبکہ شیطان اس کے مقابلے میں کیا چاہتا ہے کہ لوگ انسان جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہوں، دشمن ہوں، حتیٰ کہ لڑائی جھگڑا کروانے کے لیے وہ اور انسانوں کے درمیان میں جو ہے افراتفری اور فساد برپا کرنے کے لیے ایسے کام کرتا ہے۔ تو یہ غیبت جو ہے طور پر اس زمرے میں آتی ہے کہ جس میں معاشرے کو جو ہے وہ بہت بڑا نقصان پہنچتا ہے۔ تو اب آ جائیں معاشرتی خرابی اور بربادی۔ اگر غیبت معاشرے میں عام ہوگی تو معاشرے کی حالت خراب ہوگی اور بربادی اس کا مقدر ہوگا۔ کیا مطلب؟ کہ معاشرہ جو ہے اصل میں خراب ہوگا۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ جب یہ اس طرح کی خرابی پیدا ہوگی تو آپس میں دلوں میں نفرت پیدا ہوگی، تو پھر وہ خرابی اور بربادی ہوگی، معاشرے کے اندر جو ہے وہ لڑائی جھگڑے والی کیفیات بھی پیدا ہوں گی۔ اب آج برائی کا پھیلاؤ۔ غیبت جو ہے وہ بنیادی طور پر ایسا عمل ہے کہ جس سے یہ، جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک کسی بھی محفل کے اندر جو ہے وہ بڑی سویٹ ڈش ہوتی ہے، چاہے عورتیں آپس میں اکٹھی ہو کر یا مرد آپس میں اکٹھے ہو کر جو ہے وہ اپنے جاننے والے کے متعلق جو ہے جو دونوں کا کامن پرسن ہے ان کو دونوں جانتے ہیں، تو وہ یا رشتہ داروں کے اندر جو ہے دو رشتہ دار اکٹھے ہو گئے ہیں اور تیسرے رشتہ دار کی جو ہے وہ برائی کرنی شروع کر دی ہے، تو یہ کیا ہوگا کہ یہ برائی پھیلتی ہے۔ پھیلنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ غیبت سے لوگوں کی چھپی ہوئی برائیاں ظاہر ہوتی ہیں، جس سے معاشرے میں برائیاں جنم لیتی ہیں۔ بعض کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ایسا شخص ہے، کیا مطلب اس کی کوئی ہے ہی نہیں، تو اس سے جو ہے وہ اسے لوگ بھی پھر متاثر ہوتے ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں اچھا اس کے اندر یہ پایا جاتا ہے، چلو میں بھی ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں، اس سے بھی جو ہے میں بھی اس طرح کا معاملہ جو ہے گویا کہ برائی کا پھیلاؤ بھی جو ہے اس سے جنم لیتا ہے اور انسان اصلاح اپنی کرنے کی بجائے اس میں ملوث ہونے والا معاملہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی۔ تیسرا نقصان جو بیان ہو رہا ہے وہ ہے تعلقات میں کشیدگی۔ ظاہر بات ہے، جیسے میں نے کہا کہ اگر مطلب کسی گروپ میں یا کسی جگہ پر جو ہے کسی ایسے اپنے بھائی کی کوئی بات ہو رہی ہے، اب وہ اس کو جب پتہ لگے گی کہ فلاں نے میرے متعلق جو ہے وہ فلاں کے سامنے جو ہے وہ میری یہ برائی بیان کی ہے، اس کو کسی نہ کسی کے حوالے سے اس کو اس محفل میں کوئی جو بھی موجود تھا دوسرا اس نے اسے بتا دیا کہ آپ کے متعلق اس نے یہ کیا۔ رشتہ داروں کے اندر بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بات ہو رہی ہے تو بھی اگر ایک اور ایسا شخص جو بیٹھا ہے جو وہ جا کر اس کو بتا دیتا ہے کہ یہ اس نے آپ کے متعلق فلاں محفل میں آپ کے متعلق یہ بات کہی تھی، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ آپس
में घर बैठे ही एक दूसरे के दरमियान नफरत वाले मामला जो है जन्म ले लेंगे, और अगर आमना सामना भी हो जाएगा तो वो आपस में तू मैं वाला जो है वो मामला हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है ताल्लुक जो वो खराब होने का दिशा। जबकि अल्लाह ताला तो चाहते हैं कि आपस में प्यार और मोहब्बत पैदा हो, लेकिन शैतान जो है वो ऐसे अमाल हमसे करवाने की तरफ पेशकदमी करता है और बड़े खुशनुमा बनाकर बयान करता है। मैं कौन सा ऐसी बात की है, उसके अंदर वो बुराई पाई जाती थी तो मैंने बयान की है ना। तो भाई अल्लाह के ये देखो कि अल्लाह इस चीज से मना कर रहे हैं और रसूल फरमा रहे हैं कि जिसके पाई जाती है और आप उसको बयान कर रहे हो तो ये गीबत। हम फिर भी धड़ल्ले से जो है और डटाई के साथ इस तरह के मामला, ये ताल्लुकात। अब आए, अब आ जाए चौथा पॉइंट जो है वो बाहमी नफरत है। बाहमी नफरत क्या है कि गीबत माशरे के अफराद में बाहमी नफरत और दुश्मनी पैदा, फिर इंसान जो है वो एक दूसरे से चिढ़ता है। जब कोई हम अगर एक दूसरे के साथ कशीदगी से आगे बढ़कर फिर लड़ाई झगड़े पर भी नौबत आ जाती है, लड़ाई झगड़ा पर उसकी वजह से फिर क्या है कि आपस में जो है वो नफरत पैदा हो जाती है। तो अल्लाह ताला इस बुराई से भी बचने की तौफीक अता फरमाए। आगे है पांचवा जो है इसका नुकसान है वो अल्लाह की नाराजगी। अल्लाह की नाराजगी क्या है कि गीबत करने वाला इंसान अल्लाह ताला की नाराजगी मोल लेता है। जाहिर बात है अल्लाह ताला तो मना कर रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि, और या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह मुखातिब करके अहले ईमान को ये बात कही जा रही है, वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, ये तुम में से कोई एक दूसरे की गीबत ना करे। अय्युहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन, क्या तुम पसंद करते हो कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाओ। ये अल्लाह की नाराजगी है, अल्लाह ताला इस चीज से मना फरमा रहे हो और हम जो है वो उसको बड़े मजे ले लेकर जो है उसके मुतालिक जो है वो बातें कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमें इसका शऊर अता फरमाए। और अल्लाह की नाराजगी सबसे बड़ी नाराजगी है, वो नहीं चाहता कि बंदे जो हैं वो आपस में उनके अंदर जो कुशीदगी, उनके अंदर ताल्लुकात उनके खराब हों। अल्लाह ताला तो प्यार मोहब्बत चाहता है कि ईमान एक दूसरे के साथ तो बाजू बने, एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत आगे बढ़े। लेकिन ये अमल जो है इस तरह की बात करना जो है वो उसको अल्लाह को भी नाराज करती है और नाराजगी का बायस बनती है और इंसानों के दरमियान में भी होता है। अब आ जाए छठा पॉइंट, हालांकि ये बात हो चुकी है कि अजाब जहन्नम है, कि गीबत जहन्नम के अजाब का बायस बनती है, जो ये इंतहाई अजियतनाक जगह है। ये सबसे बड़ा नुकसान अल्लाह की नाराजगी है, फिर अजाब जहन्नम है। और अजाब जहन्नम किनको मिलेगा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू से मुखातिब करके अल्लाह ताला ये बात बयान कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमें फहम और शऊर अता फरमाए और बात करते हुए जुबान से जो हम कलेमात निकाल रहे हैं उनमें बहुत एहतियात करें कि किसी के मुतालिक जो है वो कोई ऐसी बात ना करें जो गीबत के ज़ुमरे में चली जाए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और इस बुराई से बचने की वो हमें भरपूर कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। और ये स्लोगन हमारे सामने रहना चाहिए, ना गीबत करेंगे ना गीबत सुनेंगे। ये स्लोगन जो है जब हमारे अंदर जहन के अंदर मौजूद होगा, महफिल के अंदर कहीं पर भी अगर कोई ऐसा अमल होने लग जा रहा है तो फौरन जो है उसे रोक दिया जाए, टोक दिया जाए, भाई ये मामला ना करें। अल्लाह ताला हमें गीबत से बचने की तौफीक दे और आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ इस्लामी माशरे के अंदर जो है अच्छी चीज़ों को रवाज देने की तौफीक अता फरमाए। और उल्टा ये भी है कि अगर कोई भाई की बुराई की जा रही है तो उसका डिफेंड करना, उसको उसकी भाई तो मौजूद नहीं है तो आप दूसरा शख्स जो है जो कोई बुराई या कोई ऐसी बात कर रहा है तो वो उसको पता है कि ये उसके अंदर ऐसी बात नहीं पाई जाती जो कि बहतान के दर्जे में चली जाएगी, कि अगर उसके अंदर पाई ही नहीं जाती और उसके मुतालिक कोई बुराई बयान कर रही है तो वो तो बहतान है, उससे भी बड़ा गुनाह है, गीबत से भी बड़ा। उसकी सजा क्या होगी? उससे भी बढ़कर होगी। अल्लाह ताला
ہمیں اس کا شعور عطا فرمائے اور ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا، میرا اور آپ کا ہم ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔